रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकीनन सब तरह की तारीफ सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। दरूद और सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, रमजान का महीना हो गया खत्म और अब शव्वाल का महीना चल रहा है और रमजान में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी, कई सारी अच्छी आदतें अपने अंदर लाने की कोशिश की। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जो सूरतुल नहल सूरह 16 में आयत नंबर 105 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी। अल्लाह ताला फरमाया वला तकुनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादी कुव्वतिन, कि उस औरत की तरह मत बनना। वला तकुनु कल्लती, उस औरत की तरह मत बनना जो रस्सी अच्छी मजबूत बन गई। रस्सी जो बनाते हैं ना, हाथ से बनाते हैं, तो जो मिला मिला के सब घुमा घुमा के बनाते हैं, तो न उसके बाद क्या किया, नक़दत गज़लहा, उसको क्या किया, उसने अलग अलग कर दिया, रेशे रेशे कर दिया। मतलब रस्सी अच्छी खासी मजबूत बन गई, उसके बाद में उसको खोल खोल के रेशे रेशे कर दिया। तो अल्लाह ताला कहा ऐसे नहीं करना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई अच्छी चीज जब जिंदगी में मिल गई ना, एक रस्सी की जब होती है ना, काम आती है ना, कई चीजों में काम में ले सकते हैं, और फिर उसके बाद में एक तो मेहनत करके बनाए, और फिर मेहनत करके बनाए और फिर खोल डालोगे, जाया कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, अच्छी चीज हाथ में आने के बाद छोड़ दोगे, ऐसे तो मत करना। तो जो चीज हमें अच्छी चीजें मिली रमजान में, उन्हें खोना नहीं है, ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, और बल्कि अभी आगे और बढ़ना है और तरक्की करना है। आमाल और इबादत सिर्फ रमजान तक नहीं थी, अब रमजान से एक शुरुआत हुई और जिंदगी भर है, यहां तक कि आखिरी दिन जिंदगी का ना आ जाए। तो मेरे भाइयों, कुछ मिसालों के जरिए हम समझते हैं। जैसे एक मिसाल लीजिए कि एक होता है पौधा, आपने पानी डाले, अब छोटा पौधा बाहर निकला, अच्छा निकल रहा है, एक दिन बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा। अभी एक महीने तक संभाले, अब निकल के अच्छा आ रहा है, तरोताजा अच्छा पौधा है। फिर एक महीने के बाद कोई उखाड़ करके फेंक डाले, तो हम क्या कहेंगे कि क्या कर रहे हो, जाया कर रहे हो तुम। अरे भाई, दुनिया की चीजें अगर किसी को मान लो, कहीं पे सोना मिल गया, हाँ सोने का रेट क्या चल रहा है आप तो जानते हो, सोना मिल गया, तो क्या सोना मिलने के बाद वो क्या करेगा, संभाल के रखेगा, फेंक देगा? हाँ, या फेंक देगा। अभी सोने से कीमती चीज मिली हमें, जो हमें रमजान के अंदर लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा सीखो, परहेजगारी सीखो, वो महीना मिला। तो सोने से कीमती है, कितना कीमती है ईमान हमारा, अनगिनत। दुनिया भर का सोना मिला लो, वो एक इंसान की ईमान से कम वैल्यू है उसकी। एक इंसान का ईमान है ना, पूरे दुनिया के सोने से ज्यादा ईमान उसकी वैल्यू है। इसकी कई दलीलें हैं, क्योंकि कयामत के दिन जो लोग नाकाम हो जाएंगे, अगर उनके पास दुनिया में जो कुछ है सब कुछ होता और उसका दुगना होता, तो भी वो देकर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो दुनिया में कितना सोना है, दुनिया भर का सोना एक इंसान की ईमान से कम वैल्यू है। वो ईमान इतना कीमती होता है। तो क्या सोना को आदमी क्या करेगा, संभाल के रखेगा ना। अगर एक बार कमा के मेहनत करके कुछ मिला है, तो फिर उसको क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे कि वेस्ट कर देंगे, जाया कर देंगे? लेकिन मेरे भाइयों, बहुत भाई हमारे ये महीने में क्या करते हैं ना, जो पाया उसको खो देते हैं, उसको जाया कर देते हैं। अब सोचो, आदमी धो धो के साफ हुआ, एकदम साफ सुथरा हो गया, और फिर उसके बाद गटर में जंप लगा दे। ऐसा ही हाल है हमारे लोगों का कि भाई अच्छे खासे तुम इबादत गुजार थे, नेक थे, दीनदार थे, अब क्या हो गया, अब कहां चले गए तुम, अब क्या हो गया तुम्हारे दिल को अचानक? ये जो गुनाहों का मैल है वो भी साफ किए थे, इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे गुनाहों से तौबा किए, और फिर उसके बाद में जाके गटर में जम मारेंगे। ये क्या बात हुई भाई? एक आग है, हमारे गुनाहों की एक आग होती है, वो आग को कैसे कैसे करके बुझाए एक महीने में, फिर खुद अपने हाथ से चिंगारी लगाएंगे। एक बिल्डर है, वो उसने एक महीने तक बिल्डिंग बना रहा है, फिर खुद ही अपने हाथ से तोड़ डाले। तो ये क्या है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वाज़ेह तौर पर ये बेवकूफी है कि कुछ पाए तुमने मेहनत करके, कोशिश करके, उसको कैसे जाया कर सकते हैं। तो आइए मेरे भाइयों, इसी चीज के ताल्लुक से आज हम बात करें कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं ताकि जो रमजान में मिला वो इसके बाद की जिंदगी में हम उसका जिंदगी भर फायदा उठाएं। क्या क्या कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहली गड़बड़ ये है कि बाज लोग रमजान में आए होते टेम्पररी नियत से, इबादत की एक वक्ती नियत, कि मैं थोड़े दिन की इबादत है, यानी गोल ही उनका इतना था कि रमजान भर। तो हम उनको कहेंगे कि उसके अंदर रमजान के बाद क्या करो आप, कि कोई नेकी आप कर रहे थे उसको कम से कम कुछ लेवल पे कंटिन्यू रखो। हाँ, क्वांटिटी कम हो सकती है रमजान बाद,
کہ آپ زیادہ کر رہے تھے اس سے کم ہو گیا، لیکن غائب نہیں ہو جائے. تو رمضان کا خاص آپ کا اچھا گول تھا، اچھی بات ہے، لیکن رمضان بعد زیرو نہیں ہونا چاہیے. رمضان بعد قرآن زیادہ پڑھ رہے تھے، رمضان میں تھوڑا کم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد رات میں تراویح فل پڑھ رہے تھے، اچھی پڑھ رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، اب رات میں اب کیا کر رہے ہیں، کم سے کم فرض نمازوں کا کنفرم خیال رکھے آدمی، اور بھی نوافل 12 سنت موقدہ پوری پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ اسی کے کام آئے گی یہ اس کی عبادتیں، نوافل پڑھنے کی اور کوشش کرے. مطلب کوانٹٹی کم ہو سکتی ہے لیکن غائب نہیں ہونا چاہیے. تو گول ہمارا یہ صرف رمضان تک تھا نا، تو اس کو کیسے چینج کرنا ہے دماغ میں؟ اس کو کرنا ہے کہ زیادہ عبادت کا گول رمضان میں تھا، اللہ کی عبادت کرنے کا زندگی بھر کا گول ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر میں سورہ 15 آیت نمبر 99 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ الیقین تک نہ پہنچ جاؤ. الیقین کسے کہتے ہیں؟ موت کو کہتے ہیں. کہ اللہ کی عبادت کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے. یہاں تک کہ موت تک نہ پہنچ جاؤ تب تک اللہ کی عبادت کرو. یعنی کہ ہمیں جو کرنا ہے اپنی عبادت، اللہ کی عبادت، تو صرف رمضان کے اینڈ کی گول عبادت نہیں ہو کہ رمضان بھر کی عبادت، عید تک کی عبادت، بلکہ زندگی کے آخری دن تک کی عبادت. اور وہ آخری دن کسی بھی دن آ جائے گا، وہ آخری دن بول کے نہیں آئے گا. وہ آخری دن کب آنے والا ہے ہمیں سے کوئی نہیں بول سکتا. کتنے لوگ تھے پچھلی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان میں تھے اور اگلی رمضان میں نہیں ہوں گے. ہر رمضان کے اندر آپ کو پتا ہے جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس کے اندر اللہ کے فیصلے آتے ہیں آنے والے سال کے. لیلۃ القدر میں آنے والے سال کے فیصلے آتے ہیں. ہمیں مستدرک حاکم کی ایک صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے، عبداللہ ابن عباس نے بھی بتایا. تو اس رمضان میں بھی وہ لسٹ آئی ہے کہ اس رمضان میں سے لے کر اگلے رمضان تک، اس لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک کیا کیا معاملات ہونے والے. اور لیلۃ القدر کے اندر جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے آئے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ کون مرنے والا ہے اس سال کے اندر. تو پچھلی رمضان میں جو لسٹ آئی تھی اس کے اندر آپ کا میرا نام نہیں تھا. لسٹ آتی ہے کہ کون کون مرنے والا ہے اس سال میں، تو پچھلی لسٹ جو آئی تھی اس پہ نام نہیں تھا، اسی لیے اس رمضان میں ہم لوگ تھے. الحمدللہ پوری رمضان مل گئی اللہ کے ساتھ سے، ہے نا. ہم وہی لوگ ہیں نا جنہیں رمضان ملی. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے جو رمضان نہیں ملی اور یہاں ہے. رمضان ملی الحمدللہ، ہم لوگ آج رمضان بعد یہاں بیٹھے ہیں. لیکن ابھی جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر ہم میں سے کس کس کا نام ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں بول سکتا میرا نام نہیں، کوئی نہیں بول سکتا. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَتَرَىٰ رَجُلًا يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تم دیکھتے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے، وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَىٰ، لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. پھر انہوں نے لیلۃ القدر کے تعلق سے بتایا کہ وہ لیلۃ القدر میں جو اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بھی فیصلہ آتا ہے اگلے سال میں کس کا انتقال ہونے والا ہے. تو میرے بھائیوں یہاں بات یہ ہے نا کہ کون سا لمبا وقت ہے، کون سا لمبا وقت ہے. لمبا وقت تو اس کے بعد ہے، موت کے بعد جو ہے نا بہت لمبا وقت ہے. کتنا لمبا وقت ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی. وہ زندگی کے اندر بیٹھ کر افسوس کرے آدمی، پچھتاوا کرے، ہاں اپنے اوپر ہی ملامت کرے، اس کی جگہ ابھی عمل کر لو نا. کل پچھتاوا ہو اس کی جگہ ابھی عمل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت کب تک کرو؟ یہاں تک کہ یقین تک نہ پہنچ جاؤ، یعنی کہ موت تک نہ پہنچ جاؤ. تو ٹیمپرری نیت کی جگہ پرماننٹ نیت ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے دو باتیں کی ابھی تک. پہلی بات کیا کی کہ عبادت زیادہ سے زیرو نہ ہو جائے. زیادہ کیے رمضان میں، رمضان بعد بھی کچھ لیول برقرار رہے. جو فرائض ہے وہ تو پورے کرنے ہی ہیں، یاد رکھیے فرائض تو پورے کرنے ہی ہیں. نوافل جو ہوتے ہیں یعنی فرض کے علاوہ جو بھی ہے انہیں نوافل کہتے ہیں. جو فرض کے علاوہ ہے انہیں تطوعات بھی کہتے ہیں، مستحب بھی کہتے ہیں. تو جو سارے جو اعمال ہیں فرائض کے علاوہ وہ سب میں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن فرض تو مس نہیں ہونا چاہیے، حرام میں تو نہیں جانا چاہیے. یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنا چاہیے. جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کرنا ہے، جو منع کیا اس چیز سے بچنا ہے. یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا. رب ہے ہمارا، ہم بندے ہیں، ہم رب کی مرضی کے خلاف جائیں گے تو کہاں بچ کے جانے والے ہیں؟ کون سا آسمان پناہ دے گا؟ کون سی زمین کے پر رہ پائیں گے ہم؟ جب اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں گے تو کہاں بچ کر جانے والے ہیں؟ کوئی اور رب ہے؟ کوئی اور پالنہار ہے؟ کسی اور کے پاس جا کے پناہ لے سکتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی طریقہ. تو یہ ہو گئی پہلی بات کہ زیرو پہ نہیں آنا ہے. لیول ہے فرض اور فرائض تو پورا مینٹین کرنا ہے، مستحب میں زیادہ سے زیادہ جتنا بہتر کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے، کل کا ہمیشہ کی زندگی کا فائدہ ہے. دوسری چیز ہم نے کیا دیکھے
کہ نیت ہماری یہ نہیں ہو کہ رمضان تک بس ہو گئی، رمضان ختم ہو گیا کام، ایسا نہیں ہے. کوئی کام ہمارا ختم نہیں ہوگا، کام اس دن ختم ہوگا جب دنیا سے جائیں گے، تب چین کی سانس لے لینا کہ میں نے عبادت کر لی، اچھے سے زندگی گزار لیا، بس ہو گیا میرا کام پورا. اتنا ہی ہے. اس دن سے پہلے چین کی سانس لے کر اپنے آپ کو مت بولنا کہ ہو گیا کام. کام نہیں ہوا، ابھی ٹریننگ ملی ہے، ابھی تو اصل استعمال کرنا ہے اس ٹریننگ کا اچھا استعمال ابھی کرنا ہے. کام ہو گیا کر کے سوچ مت بولے ہو گیا ابھی بس ہو گیا. ابھی بس کب بولنا جب جاؤ نا دنیا سے، ہو گیا الحمدللہ میں نے زندگی گزار لیا، اچھے سے گزار لیا زندگی. ویسے جا کے مرنا ہے میرے بھائی، اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہے. ایمان کی موت کے علاوہ کوئی اور موت اچھی موت نہیں ہے. کفر کی، نافرمانی کی موت کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی جی کر. کل پچھتاوا ہو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، تو پھر کیا فائدہ جو ابھی موقع ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں آئے ہوئے موقع کو کھو رہا ہے. ایک ایسا نہیں ہے کہ موقع نہیں ملا، موقع ملا، بہترین چیز کمانے کا موقع ملا، ہمیشہ کی خوشی کمانے کا موقع ملا، اللہ کے قریب والے مقام کو، جنت میں اونچے اونچے مقامات ہیں، جنت میں بہترین نعمتیں ہیں، انہیں پانے کا موقع ملا، ان کے لیے ویسے اعمال کرنے کا موقع ملا، ایمان ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی، دین ملا، اس کے بعد بھی گئے جہنم میں، تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دو باتیں. تیسری چیز میں بھائیوں، کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے آل اور نتھنگ. مطلب یا تو کریں گے تو ایک دم نیک دیندار، اور یا تو غائب. بیچ کی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس. حالانکہ کیا ہے بھائی، سب سے نیک دیندار بننے کی کوشش کرو، اور کبھی اگر کمزور پڑ جاؤ تو بھی اس میں رہو، غائب مت ہو جاؤ، پھسل مت جاؤ، ہرا مت دو اپنے آپ کو. تو یہاں جو آل اور نتھنگ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یا تو میں کروں گا تو سب سے اچھا پہلی صف والا، یا تو غائب. ویسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل عبادت کرنی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال اللہ ما دُوِمَ علیہ وَإِن قَلَّ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کنسسٹنسی ہے، برابر کر رہا ہے، بھلے ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، بھلے ہی تھوڑا کیوں نہ ہو. یعنی برابر کرتے رہنا ہے، جو کیے برابر کرتے رہنا ہے، اس کو کھونا نہیں ہے. سمجھداری کی بات ہے نا بھائی، اچھی چیز ہے سمجھداری کی چیز. تو یہ ہو گئی تیسری بات. ویسا نہیں سوچو کہ یا تو فرسٹ آؤں گا نہیں تو میں فیل. بھائی فرسٹ یا فیل نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ نہیں ہو سکا چلو سیکنڈ نہیں ہوا تھرڈ نہیں ہوا فورتھ، لیکن برابر مینٹین رکھوں میں. اگلی چیز میرے بھائیوں، ابھی ہمارا دشمن آزاد ہوا ہے، شیطان. یہ جو دشمن آزاد ہوا ہے، اس کے بعد کیا، اس کے آزاد ہونے کے بعد کیا؟ رمضان میں تو قید تھا وہ، سلسلۃ الشیاطین. ابھی فل فورس میں آزاد ہوا ہے. شیاطین پورے فورس میں اپنی طاقت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بہکائے بھڑکائے. تو کیا؟ تو یہ کہ وہ آزاد ہوا ہے تو ہمارے پاس بھی تو ٹریننگ تھی، رمضان بھر کی ٹریننگ تھی. رمضان میں ہمیں اسے ہرانے کی عادت ہو گئی، بار بار ہرائے، ایک مہینہ تک اس کو ہرائے. ہرانے کے بعد اتنی ٹریننگ لینے کے بعد اب وہ آزاد ہوا ہے تو پھر سے ہرائیں گے. ابھی وہ آزاد ہوا ہے پھر سے ہرائیں گے. وہ آزاد بھلے ہی ہوا ہے، ہمارے پاس اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے پاس اللہ کا ذکر ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. شیطان کو ہرانے کے انفرادی طور پر ہزاروں طریقے ہیں، اس کو قید کرنے کے انفرادی طور پہ اس کو ڈیفیٹ کرنے کے ہمارے پاس طریقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. تو وہ آزاد ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غالب ہوا ہے. آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہرا دے گا. بھی آزاد ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ غالب آ جائے گا. آزاد ہوا ہے لیکن ہم بھی تو الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی سے اللہ حفاظت کرے گا. کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ جب ابلیس نے جب کہا اللہ سے کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سب طرف سے تیرے بندوں پر حملہ کروں گا، ان میں تمنائیں پیدا کروں گا، انہیں باتیں کروں گا، پھسلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیری کوئی زبردستی نہیں چلنے والی، تیری کوئی طاقت نہیں چلنے والی. تو اللہ کے بندے ہم الحمدللہ، اللہ کے بندے ہیں، بندے بن کے زندگی گزاریں گے. اللہ کے چنے ہوئے بندے، اخلاص والے بندے، وہ بندے بن کر اگر ہم زندگی گزارے تو شیطان کچھ نہیں کر پائے گا. آزاد ہونے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں. تو میرے بھائیوں، اسے ہرانے کی جو ہیبٹ ملی نا، پریکٹس، اس کو استعمال کرنا ہے. اب جیسے فائر بریگیڈ والے جو آگ جو بجھاتے ہیں تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ کے اندر ان کو نقلی آگ دی جاتی ہے، یعنی اصلی خونخوار آگ میں نہیں بھیجتے کہ جاؤ جا کے جاؤ، ان کو نقلی آگ دیتے ہیں، ٹریننگ ہو جائے. پھر ٹریننگ ہو گئی، اب اصلی آگ بجھائیں گے. وہ لوگ جلتی ہوئی بلڈنگ میں گھس جائیں گے، جا کے بجھا کے آئیں گے، دوسرے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی. لیکن جن کی ٹریننگ ہے وہ جا کے بجھا کے آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
تو ہم تو 1 مہینے کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں، شیطان کو ہرانے کی 1 مہینے بھر کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں. اب وہ آزاد ہوا تو کیا ہوا، آزاد ہونے کے بعد بھی ہرائیں گے. وہی ارادہ کرو میرے بھائی کہ میں ہراؤں، اس سے زندگی بھر ہراؤں، میری فیملی والے ہم لوگ سب ایسے لوگوں میں سے بنے جو شیطان کو بار بار ہرائے اور ذلیل کریں. اگلی بات یہ میرے بھائیوں کہ ایک دوسرے کی ہمیں مدد کرنا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا کیسے کے پیچھے پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، بھیڑیا وہ اس مینڈی کے پیچھے کو حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے نا، قاسیہ کہتے ہیں اسے، اس پر حملہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نسائی میں صحیح سند سے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، علیکم بالجماعت، کہ تم لوگ سب مل کے رہو. ہاں، فمن فارق الجماعت، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے، شیطان اس پر حملے کرتا ہے. میرے بھائی میری بہنیں، آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ آج کل کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ایمان سے دور کر دیں، دین سے پھیر دیں، اسلام سے دور کر دیں. ایسی کوششیں ہو رہی ہیں نا، بعض لوگ کر رہے ہیں. ابھی ایسے میں نا کسی کا ہاتھ تھام لو، کسی کو بچا لو میرے بھائی، کسی کو جو شامل کر دو، ملا لو، لے آؤ. یہ ابھی اس وقت پر وہی لوگ بچیں گے جو مل کر رہیں گے، جماعت بن کر رہیں گے. اگر الگ ہوں گے نا، الگ تھلگ، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی چیزوں میں پھسل جاتے ہیں. اب ان کو کون بچائے گا؟ کوئی نبی رسول تو نہیں آنے والا ہے نا. آپ کو مجھے ہم لوگوں کو ہی تو کوشش کرنا ہے. تو آس پاس تھوڑا نظر گھماؤ، کون ایسا دکھ رہا ہے جس کو کوئی چیز نہیں پتا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی حرام چیزیں کر رہا ہے، کوئی بے دینی میں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کون ہے؟ اور کیا کریں گے ہم؟ ان کا ہاتھ تھامو، ان کو بلاؤ، دین کی طرف دعوت دو، ان کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کرو، تھوڑا ملو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا بشیرو، خوشخبری دو، ولا تنفرو، لوگوں کو دور مت کرو. ہاں، بشیرو، خوشخبری دو، یسرو ولا تنفرو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آسانی کرو، مشکلیں نہ کرو. بشیرو، خوشخبری دو ان کو، لوگوں کو دین سے دور مت کرو. تو میرے بھائیوں آج وہی کا ٹائم ہے، آج وہی ٹائم ہے کہ بلانے کا وقت ہے. ہمیں ایسے ایسے لوگوں کو بلانا ہے جو بالکل دین سے کنیکشن نہیں چل رہا ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے بات کرو، 2 باتیں بولو دل کو نرم کرنے والی، زندگی کا احساس دلانے والی، اللہ کے احسانوں کو یاد دلانے والی، زندگی کا مقصد بتانے والی. زندگی بے مقصد نہیں ہے نا، آپ کو تو پتا ہے نا کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، امتحان نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو ہی کامیاب ہونے والے ہیں. ایگزام کا رزلٹ آئے گا بھائی، صرف امتحان تھوڑی ہونے والا ہے، رزلٹ بھی تو آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا. جس نے پہلی بار بنایا کیا وہ پھر سے نہیں بنا سکتا ہے؟ جو اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے کیا ہم لوگوں کو پھر سے نہیں بنا سکتا؟ جو ہر چیز کو پورے حساب سے بنایا ہے کائنات میں، وہ کیا آپ کا میرا حساب نہیں کرے گا؟ کیا ایگزام کا رزلٹ نہیں آئے گا؟ تو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ زندگی کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے بھائی، انجوائمنٹ کی جگہ تھوڑی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے. تو کوئی ہے جو ریوڑ سے الگ ہے نا، جس کو شیطان اچکے گا، وہ کیا اچکے، ہمارا بھائی ہے وہ، اس کو آپ بلائیے، اس کو لائیے دین کے قریب. کوشش تو کریے، ہدایت تو اللہ دے گا، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے نا. کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں، 2 زبان کے الفاظ تو بول ہی سکتے ہیں، کیا چلے جائے گا، جیب خالی ہوگی. 2 لفظ بول دیں گے، اچھی باتیں، ہو سکتا ہے وہ 2 باتوں سے کسی کو دین کی طرف رغبت اس کے دل میں آ جائے. ہو سکتا ہے کوئی وہ آپ کے 2 لفظوں سے آج آگے آ جائے، دین کے قریب آ جائے. بھائی بلاؤ، ٹچ میں لاؤ. سب لوگ کوشش نہیں کریں گے نا تو نہیں ہونے والا. کیونکہ یاد رکھیے ہمارے یہاں بہت بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی ایسے ہیں جو دین سے دور زندگی گزارتے ہیں. رمضان میں آتے ہیں پھر غائب ہوتے ہیں، کچھ لوگ رمضان میں بھی نہیں آتے. تو کیا کریں گے ہم؟ چھوڑ دیں گے ان کو؟ اپنے بھائی ہے کہ نہیں ہے جو آپ خود کے لیے پسند کرتے ہو کہ آپ وہاں ہوتے تو کیا چاہتے آپ اگر وہاں ڈوبتے ہوئے ہوتے تو کیا نہیں چاہتے کہ کوئی ہوتا جو میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے بچا لیتا؟ تو آپ بھی کسی کو بچاؤ میرے بھائی. پہلے گھر والوں کے بارے میں سوچو کہ گھر میں کوئی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ان کی تربیت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، دین کی محبت دل میں لائیں. اللہ صرف رمضان میں رب نہیں ہے ہمارا سال بھر کا ہمارا رب ہے. رمضان کا رب تھوڑی سال بھر کا ہے. تو بچوں کے دلوں میں دین کی محبت ڈالنے کی کوشش کرو، دین سے رغبت، اللہ سے محبت، اللہ کے احسانوں کو ماننا، اللہ کا شکر گزار بننا. ناشکرے تو ہول سیل میں ہے. وہ قلیل من عبادی شکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں. تو شکر گزاری سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، بیوی کو سکھاؤ، ہاں
بہنیں ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں کوشش کریں، رشتہ داروں میں بات کرو. بھائی ابھی اچھا موقع تھا، آپ کو پتا ہے صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی جو ہوتی ہے نا لازم چیزوں میں سے، صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو کاٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے کوئی چاچا ماما، ہاں رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کو رشتہ دار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. ہم تو نہیں چنتے نا چلو چلو یہ میرے چاچا، یہ ماما، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. اللہ نے ان کو رشتہ دار بنایا، آپ کو کاٹنے کا کوئی حق ہی نہیں دیا گیا. تو صلہ رحمی کریں گے، بات کریں گے. ہو سکتا ہے آج کا بمبئی کا کلچر کیا ہے، ممبئی کے کلچر میں آج کل ایسا ہے کہ پورے سب کے سب کٹے ہوئے رہتے. پہلے جیسا ہوتا تھا نا سسٹم کہ سب جڑے رہتے تھے، رشتہ داریاں جڑی رہتی تھی، خیر خائی ہوتی تھی، پوچھتے تھے کوئی مشکل میں آسانی میں. آج کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پڑھی نہیں کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے. تو چلو ہم لوگ اللہ کے لیے تعلق جوڑیں گے، کسی کو سلام خیریت پوچھو، فون کرو، طبیعت پوچھو، مشکل میں ہے تو اچھا مشورہ دو، تکلیف میں ہے تو مدد کرو، اور ساتھ میں ہاتھ بھی پکڑ لو، اس کو دین کی طرف بھی جوڑ دو. کیونکہ جوڑیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کون اچکنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہے؟ شیطان بیٹھا ہے. وہ ایسے لوگوں کو اچکتا ہے. کیا وہ اور اس کی پارٹی جتنے انسانوں میں بھی اس کے مددگار ہیں وہ لوگ اچکنے کی کوشش کریں گے، ہم بچانے کی کوشش کریں گے. اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اس کی مثال یہ ہے جیسے کشتی کے اوپر کے حصے میں کچھ لوگ ہیں، نیچے کے حصے میں کچھ لوگ ہیں. نیچے والے بار بار اوپر آتے پانی لینے کے لیے، پھر سوچتے ہیں کہ ہم بار بار اوپر جاتے تکلیف ہوگی، کیوں نہ ہم یہیں سے ڈائریکٹلی اپنا پانی لے لیں، کشتی میں سوراخ کر کے ہم یہیں سے ڈائریکٹ پانی لے لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اوپر والے اگر ان کو نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو وہ خود بھی ڈوبیں گے اور یہ لوگ بھی ساتھ میں ڈوبیں گے. حلق جمیعن، سب کے سب برباد ہو جائیں گے. اور اگر بچائیں گے تو نیچے والے بھی بچیں گے اور یہ لوگ خود بھی بچیں گے. یاد رکھیے بچنے میں نا خوشی بھائی میں تو سیف ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ آفتیں آتی ہیں نا سب پہ آتی، تھوڑوں کی وجہ سے آتی ہے لیکن آتی تو سب پہ آتی ہے. کچھ سزائیں ہوتی جو دنیا میں آتی ہے صرف خاص کچھ لوگوں پہ نہیں آتی، سب پہ آتی. تو یہاں پہ کیا ہے، ہم لوگوں کو اپنا کام کرنا ہے. سورۃ العصر نہیں پڑھتے ہیں؟ سورۃ العصر میں کیا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، کہ وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان اور خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی. تو حق کی تلقین تو کرنا ہی ہے نا، بتانا ہی ہے. ہم سب امت مسلمہ ہے، بہترین امت ہے یہ. تو میرے بھائیوں یہ یاد دہانی ہے، رمضان کے بعد کے دنوں میں یہ بھی ایک ضروری کام. ایک اور بات کام ضروری ہے بھائی کہ رمضان میں ایک اچھی سی پریکٹس ہوئی تھی روزہ رکھنے کی. اور روزہ رکھنا ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، شکر گزاری دل میں آتی ہے، اور سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے. جو سیلف کنٹرول شیطان کو ہرانے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ایسی عبادت ہے روزہ کہ جو اللہ کہتا ہے کہ یہ روزہ تو میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا. اور روزے دار کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. افطار کے وقت سے پہلے، خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے افطار کے وقت سے پہلے، اور بہت سی چیزیں. تو یہ بات میں کیوں بھی بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اب وہ روزہ رکھنے کی جو پریکٹس ہوئی نا اس کو سال بھر کنٹینیو رکھنا ہے. ہاں پورا مہینہ نہیں رکھنا ہے. ابھی شوال ہے، شوال کے 6 روزے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھے گا اور شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے تو اسے زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. علماء نے سمجھایا ہے کہ ہر نیکی کا کم سے کم 10 گنا اجر ملتا ہے. تو روزے 30 اور 6 ملائیں گے 36 ہو گئے، 10 گنا یعنی کہ 360 ہو گئے، یعنی کہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہو گیا تقریباً. تو سال بھر ہر سال کوئی کر رہا ہے 30+6 تو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہو گیا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی اس چیز کو جاری رکھنا ہے، اب سست نہیں پڑنا ہے، اب یہ نہیں ہونا ہے کہ آرام طلب، آرام طلب. تو بھائی روزہ رکھ لو. ہاں ہمارے یہاں بعض لوگوں نے کیا کیا ہے کہ بھائی رمضان کے بعد، عید کے بعد 6 روزے ساتھ میں رکھتے ہیں اور 7ویں دن ایک اور عید مناتے ہیں. وہ ایک اور عید کی دلیل نہیں ہے. اور 6 دن ساتھ میں رکھنا ہے ایسا نہیں ہے، کبھی بھی رکھو. مہینے میں شوال میں رکھنا ہے 6، شوال میں 6 روزے جو رکھنا ہے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. کوئی بولے میں 6 ابھی رکھ لیتا ہوں، ابھی عادت ہو گئی ہے، رکھ لیجیے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. کوئی کہے میں پیر جمعرات کر کے 6 رکھوں گا تو ڈبل نیت ہوگی، شوال کی بھی نیت ہو جائے گی، پیر جمعرات کے ثواب کی بھی نیت ہو جائے گی، کر لیجیے. کوئی کہے میں 13 14 15 بھی رکھوں گا اور ساتھ میں اور 3 رکھ لوں گا، چلیے کریے، کوئی بات نہیں ہے. 6 رکھ لینا مہینے بھر میں، ایسا نہ ہو مہینے ہاتھ سے نکل جائے مہینہ اور 6 روزے آپ نے نہیں کیے. اتنا اچھا ثواب ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، وہ مس مت کریے.
پھر اس کے بعد اپنے دل میں سوچنا کہ میں 3 روزے ہر مہینے رکھوں. 3 روزے رکھنے کی عادت ڈالو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابھارا کہ 3 روزے ہر مہینے. تو یہ روزے کا ثواب ہے نا, فائدہ سال بھر ملتا رہے. اور میرے بھائیوں, اگلی چیز رمضان کے بعد کیا؟ تو رمضان کے بعد ایک اور چیز ہے, اللہ کے واسطے اپنی خود کی بھلائی کے لیے اللہ کی کتاب کو بند کر کے مت رکھ دینا. ابھی قرآن سے تعلق جڑا, آپ تراویح پڑھ رہے تھے تو کم سے کم ایک جز سن رہے تھے, ہاں, اور پرسنل طور پہ تلاوت کر رہے تھے. ابھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے مصحف کو بند کرتے ہیں, بند کر کے ایک دم اوپر رکھتے ہیں. تو ایسا مت کرو میرے بھائی. آپ نے اگر موبائل میں ایپ ڈالے تھے رمضان میں, قرآن کا ایپ ہے, تو پھر اس کو وہیں پہ رکھو, فرنٹ اسکرین پہ رکھو. مسلمان ہیں ہم لوگ, فرنٹ اسکرین پہ رکھو قرآن کا ایپ, پہلی اسکرین پہ ہو, آپ کے سامنے دکھائی دے. روز کھولو اور تھوڑا تو پڑھو روز ترجمے کے ساتھ پڑھو, روز پڑھو. ایک دن نہیں جانا چاہیے, ایک دن جس کے اندر آپ نے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھے, ایک دن. ریچارج ہے بھائی ہمارا, ریچارج نہیں چاہیے. ریچارج کا صرف رمضان میں ریچارج, اور اس کے بعد میں کہا بیٹری ڈاؤن, ڈیڈ ہو جائے گی بیٹری, ایمان ڈیڈ ہو جاتا ہے. ایمان کو مرنے مت دینا. ریچارج کرنے والی چیز ہے اللہ کی کتاب, اس کو پڑھو میرے بھائی. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, تفسیر کے ساتھ پڑھو, سب اویلیبل ہے. آپ کو اردو آتی ہے, انگلش آتی ہے, کون سی زبان آتی ہے, رومن آتی ہے, رومن اردو میں پڑھو. کون سی زبان چاہیے اویلیبل ہے آج, الحمدللہ اتنی آسانی تو ہے. تو میرے بھائی ہم لوگ سب وہ دور کے لوگ ہیں. ہم لوگ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ ہم اس دور میں رہتے ہیں, یہ دور میں انٹرنیشنل طور پہ برائیاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. انٹرنیشنل طور پہ پوری دنیا کی برائیاں آپ کو ایک جگہ پہ سوشل میڈیا میں مل جائے گی, اور پوری دنیا کی اچھائیاں بھی ایک جگہ پہ مل جائیں گی, جو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ کو کوئی اچھی چیز سیکھنا ہے, کوئی بڑے شیخ کے پاس سننا ہے, ان کا درس بیان, کوئی علم حاصل کرنا ہے, دور دور سفر کرنا پڑتا تھا, پھر سننے ملتا تھا. آج آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ملتا ہے. تو آج کے دور کا سب سے سمجھدار انسان کون ہے معلوم ہے؟ جو اس دور کی سب اچھائیاں لے لے اور اس دور کی سب برائیوں سے بچا لے اپنے آپ کو. وہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے, گمراہیوں سے بچا لے, اور اچھی چیزیں جو اس دور میں مل رہی ہے اس کو لے لے. وہ سمجھدار آدمی ہے بہت. تو ایسے سمجھداری کا کام کرو میرے بھائی, قرآن سے تعلق مت توڑو, قرآن سے تعلق خود بھی جوڑو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, گھر میں ماحول بناؤ. گھر بچوں کو پوچھو بھائی قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے بیٹا, ہاں بچے قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے, ساتھ میں بیٹھ کے پڑھاؤ. میں ایک گھر کی مثال دیتا ہوں. ایک گھر کا مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں گھر کی جو والدہ ہے نا, وہ صبح میں ناشتہ ہی نہیں دیتی جب تک قرآن بیٹھ کے نہ پڑھ لے, بولے ناشتہ ہی نہیں ملنے والا. اور میں خود ایسے مہمان کے طور پہ اس گھر میں گیا تھا ایک بار, تو مجھے خود دیکھا, میں بولا صبح صبح ناشتہ نہیں مل رہا ہے کسی کو بھی, بولے ابھی قرآن نہیں پڑھے نا اس لیے نہیں ملنے والا, جب تک پڑھ نہیں لیں گے نا ملنے والا ہی نہیں ہے. کچھ سسٹم بناؤ تو ہی ہونے والا ہے. اور یہی بات ہے, رمضان میں سسٹم تھا ہمارے پاس, رمضان میں سسٹم تھا. صبح سحری کر رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں. تو ایک سسٹم سے گاڑی جب چلتی ہے نا تو ایمان بھی اچھا محفوظ رہتا ہے. اور سسٹم نہیں ہے اچھا کریں گے, دن نکل گیا, زندگی نکل گئی ایسا ایسا. سسٹم بناؤ. سسٹم کیا سسٹم ہے بھائی؟ اچھا کرنے کا دل میں بہت اچھی نیت ہے لیکن باہر عمل غائب ہے. کچھ سسٹم بناؤ میرے بھائی زندگی میں, اپنی زندگی میں, گھر میں, کچھ زندگی میں, رات میں سونے سے پہلے, صبح میں اٹھنے کے بعد, کیا چیز ہے. ایسا سسٹم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں, شیطان کو چانس مل جائے گا. کیا کرنا ہے؟ ایک اچھا سسٹم بنانا ہے. وہ سسٹم سے کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی ملتی ہے. کہ 5 وقت کی تو پابندی سے نماز پڑھنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کتنا بھی ضروری کام ہے. 24 گھنٹے دیا ہے اللہ نے, کچھ منٹ نہیں دے سکتے. کچھ منٹ نماز, کچھ بھی کر رہے ہو, ایک نماز نہیں چھوٹنی چاہیے زندگی بھر میں. ایک نماز نہیں جانی چاہیے پوری زندگی میں, ایک نماز نہیں جانی چاہیے. کیا آپ کو پتا نہیں ایک ایک نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز جو چھوڑ دے, فقط مطر اہلہ و مالہ, اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ اس کا پورا خاندان لٹ گیا, اس کا پورا مال لٹ گیا. ایک عصر کی نماز, یعنی ہوتا ہے نا جیسے زلزلہ آ گیا, سونامی آ گیا, اب کوئی آدمی مالدار تھا, پوری پراپرٹی ختم ہو گئی, رستے پہ آ گیا, اس کے بیوی بچے خاندان والے تھے, پورے خاندان والے مر گئے, وہ اکیلا بچ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عصر کی نماز چھوڑ دینا, اس کی یہ مثال ہے, فقط وہ تیرا اہلہ و مال, اس کا مال, اس کا خاندان سب چلا گیا. جو نیند کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سر پتھر سے کچھ لا جا رہا ہے نا, اس کا ایسا معاملہ ہے. بہت سر کو آرام سے تکیے پہ رکھے نا میرے بھائی, ایک نماز نہیں چھوڑنے کا, ایک نماز. ہاں کبھی اگر چھوٹ گئی
تو جیسے کسی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو کیا کرے گا؟ اب بھائی چھوٹ گئی، شیطان بولے گا چھوٹ گئی نا، اب مت پڑھو، ابھی کب پڑھ کے کیا فائدہ؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اذا استيقظت، جب جاگو تب نماز پڑھ لو۔ کوئی بھول گیا کام میں، کچھ کبھی ایسا ہو گیا بھول ہی گئے، سچ مچ نقلی والا بھولنا نہیں، یاد ہے لیکن بولے نہیں میں بھول رہا ہوں، ایسا نہیں، اصلی والا بھول گیا تو جیسے ہی یاد آیا ویسے پڑھو۔ شیطان کہے گا ابھی ٹائم پہ کیوں نہیں پڑھے، اب پڑھ کے کیا فائدہ؟ نہیں، بھول گئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں اللہ نے معاف کی اس امت کے لیے، الخطا جو بائی مسٹیک ہو جائے، والنسیان جو بھول جائے، وہ مستکرہ علیہ جو اس پہ فورس کیا جائے، اور کیا کریں بھائی صلاح کا ایپ ڈال دو، 5 ٹائم پہ اذان لاؤڈ کر کے رکھو، 5 ٹائم پہ اذان ہوگی تو یاد تو آ ہی جائے گا وہاں پہ انشاءاللہ، اور ٹالو مت، شیطان کہے گا پڑھو نماز پڑھو، منع نہیں کر رہا ہوں لیکن تھوڑا کام تو ختم کرو پھر پڑھنا، کام ختم کرو 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 کے چکر میں پھر بھول گئے، پھر بھلائے، پھر بولے چھوٹ گیا، ابھی تو تم لیٹ ہو گئے، ابھی پڑھ کے کیا فائدہ؟ پھر ہو گئے بے نمازی میں، ایسے ہی کر کے آدمی جاتا ہے، ایک ایک کر کے چیز، ایک دن جائے گا، ایک نماز جائے گی، پھر وہ آہستہ آہستہ ہو کے بے نمازی بنے گا۔ تو یہاں کیا ہے، ارادہ کرو ایک نماز نہیں میں چھوڑوں گا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑوں گا، ایک نماز میں اللہ کا بندہ ہوں، سر جھکے گا ہی جھکے گا اللہ کے سامنے، ایسی زندگی گزارنا ہے مجھے۔ میرے بھائیوں آخر میں ہم یہ ارادہ کریں کہ ہمیں کیسے بندے ہو بن کے زندگی گزارنا ہے۔ احسان تو ہے کہ نہیں ہے، زندگی بھر احسان ہے کہ نہیں ہے، ان گنت احسان ہے کہ نہیں ہے، گنو سے زیادہ اللہ نے انتظام کیے ہیں۔ میرے بھائی کچھ کر کے یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ کوئی ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھلے کے لیے، یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے۔ اللہ ہمارے بھلے کے لیے اللہ نے بتایا کہ تم عبادت کرو، 5 وقت نماز لازم ہے، لازم، تو مسجد میں جماعت سے جا کر پڑھو، ایسا نہیں کہ رمضان بعد صفے غائب، پورے لوگ وہاں تک جا رہے تھے پھر اچانک رمضان ختم ہوئی، سب کے سب غائب ہو گئے پورے، یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے بندے تم نہیں ہو رمضان بعد، اللہ کے احسان نہیں ہے، کوئی اور رب ہو گیا ابھی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو یہ اہم باتیں زندگی بھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے سے آگے رہنے والا بنا دے، استقامت دے دے، اللہ ہمیں تیرے دین پر جم جانے کی توفیق دے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین پر جما دے، اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے، مشکلوں میں ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو صحت کے تعلق سے پریشان ہے ان کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو رزق کے تعلق سے پریشان ہے انہیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں پریشانیوں میں اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، ان کی حفاظت کر دے، ان کی مدد کر دے، اللہ ہم سب کو اس دین پر جمنے، دین کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔